जामिया मस्जिद शहर के मरकजी चौराहे के करीब ही थी। मरकजी चौराहे पर हजारों लोग जमा थे। पुलिस और फौज ने इलाके को चारों तरफ से घेरे में ले रखा था। चारों शहदा के जनाजे भी एक साथ साए में रखे हुए थे। हर चेहरा अफसुर्दा था। हर रोज शहर के 4-6 नौजवान भारतीय दरिंदों के हाथों शहीद हो रहे थे। भारतीय साम्राज्य के खिलाफ मौलवी साहिब का आवाज बड़ा पुरस्कार था। एक मौका पर उन्होंने मुक्का लहराते हुए कहा था, आज हमें इन गास्पों से निपटने के लिए कमांडर मुहिबुल्लाह, कमांडर रशीद, कमांडर अब्दुल हक, कमांडर सैफुर रहमान, शमरोज जैसे जरियो दलेर नौजवान और अंगूरी जैसी नडर और हौसलामंद बेटियों की पहले से ज्यादा जरूरत है। ये सरफिरे नौजवान ही भारतीय गास्पों को इस सरजमीन से निकाल सकते हैं। खुदा इन सब को अपने हिफ्जो अमान में रखे। मौलवी साहिब की आवाज में अपना और अंगूरी का नाम सुनकर मुझ पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई थी। जहूर अहमद ने मेरी तरफ देखा। उसने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर मैंने उसे हाथ से पकड़कर बिठाए रखा। मैं समझ गया था कि वो मेरी मौजूदगी का ऐलान करना चाहता था, मगर मैंने इसे मुनासिब नहीं समझा। नमाज के बाद शुहदा की नमाज जनाजा अदा की गई और फिर नौजवानों ने जनाजे कंधों पर उठा लिए और भारतीय साम्राज्य के खिलाफ नारे लगाते हुए शहर की सड़कों पर गश्त करने लगे। जनाजे में हजारों लोग शरीक थे। जनाजे के जुलूस को चारों तरफ से पुलिस और फौज की भारी नफरी ने घेरे में ले रखा था। जोशीले नौजवान भारतीय साम्राज्य के खिलाफ नारों के साथ मुजाहिदीन के कमांडर के नाम ले लेकर जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। उनमें मेरा और अंगूरी का नाम भी बार बार आ रहा था। एक जगह पुलिस ने जनाजे को रोक लिया। उस तरफ चंद 100 गज आगे फौज के मकामी कमांडेंट की रिहाइशगाह थी और जनाजे के जुलूस के शुरका उसके सामने मुजाहरा करके उसे ये एहसास दिलाना चाहते थे कि फौज की वहशियाना कार्रवाइयों से किस तरह घर उजड़ रहे हैं, मगर फौज और पुलिस ने जुलूस को आगे जाने की इजाजत नहीं दी थी। बात बढ़ रही थी। नौजवान जनाजों को उस रास्ते से ले जाना चाहते थे। वो इस बात पर बजीद थे कि उनका रास्ता छोड़ दिया जाए। पुलिस ने पहले लाठी चार्ज किया और फिर फौज ने गोली चला दी। पहले जुलूस को मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई, फिर लोगों को निशाना बनाया जाने लगा। कई लोग जख्मी होकर गिरे। भगदड़ मच गई। लोग इधर उधर दौड़ने लगे। कुछ नौजवानों ने पुलिस और फौज पर पथराव शुरू कर दिया, लेकिन जदीद तरीन राइफलों के सामने पथराव क्या हैसियत रखता था। कई नौजवान जख्मी होकर गिरे। फौज ने मसलहतन उनके जिस्मों के निचले हिस्सों पर गोलियां मारी थी। यह हंगामा तकरीबन 1 घंटे तक जारी रहा। फिर एक फौजी ऑफिसर ने मेगाफोन पर ऐलान किया कि वो लोग जनाजे उठा कर ले जाएं और मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। अगर इस हुक्म की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई तो उन पर बराह रास्त फायर खोल दिया जाएगा। सबसे पहले मैं और जहूर अहमद उस तरफ बढ़े थे जहां सड़क पर चारों जनाजे रखे हुए थे। हमारी देखा देखी दूसरे लोग भी जमा होना शुरू हो गए। बाज जोशीले नौजवान अब भी जनाजे के जुलूस को कमांडेंट की रिहाइशगाह की तरफ ही ले जाना चाहते थे, लेकिन मेरे ख्याल में ये जिद बेकार थी। इससे निहत्ते शहरियों को मजीद नुकसान पहुंच सकता था। मैंने खड़े होकर मुख्तसर सी तकरीर की, क्या तुम लोग इस शख्स को अपने ऊपर होने वाले जुल्म का एहसास दिलाना चाहते हो जिसके हुक्म पर यह सब कुछ हो रहा है? क्या तुम एक खूंखार भेड़िए से ये कहना चाहते हो कि वो चीर फाड़ ना करे? नहीं मेरे दोस्तों, ये इंसान नहीं, भेड़िए हैं। इनके अंदर रहम का जज्बा पैदा नहीं हो सकता, ना ही इन्हें कोई एहसास दिलाया जा सकता है। इसलिए इस वक्त कोई जिद करना बेकार है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि मैयतों की बेहुरमती ना हो। वैसे मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इन दरिंदों से हम शुहदा के खून के एक एक कतरे का बदला लेंगे। अब शुहदा को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में देर ना करो दोस्तों। मैं कोई मुकर्रर या मवाज नहीं हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे इन अल्फाज का खातिर खा असर हुआ और नौजवानों ने जनाजे उठाकर रास्ता बदल लिया। शायद जहूर अहमद ने अपने करीब खड़े हुए किसी शख्स को बता दिया था कि मैं कौन हूँ, और फिर ये खबर जंगल की आग की तरह हजारों लोगों के जुलूस में फैल गई कि शमरोज भी जनाजे के इस जुलूस में शरीक है और तकरीर उसी ने की थी। मेरे नाम के जिंदाबाद के नारे लगना शुरू हो गए। कब्रिस्तान में भी मेरे नाम के नारे लगते रहे। जिन लोगों ने मुझे तकरीर करते हुए देखा था वो मेरे गिर्द जमा हो गए और फिर ये देखकर सभी लोग चौंक गए कि फौज ने कब्रिस्तान को घेरे में ले लिया था। जनाजे के इस जुलूस में मेरी मौजूदगी की इत्तला फौज तक भी पहुंच गई थी। कुछ अरसे से मैं भी फौज की मतलूबा लिस्ट में था। करोड़ नामी बस्ती में चंद्रपाल उर्फ रुस्तम और बाबा अब्दुल फता के डेरे पर 4 फौजियों की हलाकत के बाद तो मैं फौज के लिए ज्यादा अहम हो गया था और इस वक्त उन्हें मौका मिल गया था। उन्होंने कब्रिस्तान को घेरे में ले लिया था। जहूर अहमद को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसके चेहरे पर नदामत के तासुरात नुमाया तौर पर नजर आ रहे थे। घबराओ नहीं जहूर भाई, मैंने कहा,
ہم بڑے آرام سے نکل جائیں گے اور یہ فوجی یہاں ٹاپتے رہ جائیں گے۔ قبرستان میں ہزاروں لوگ تھے۔ جن لوگوں نے مجھے تقریر کرتے ہوئے دیکھا تھا وہ اب مجھے پہچان گئے تھے۔ انہوں نے مجھے گرے میں لے رکھا تھا اور پھر وہ لوگ مجھے اسی طرح گرے میں لیے ہوئے درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف بڑھ گئے۔ درختوں کے نیچے بھی قبریں تھیں اور وہ لوگ اس طرح رک رک کر چل رہے تھے جیسے قبریں دیکھ رہے ہوں۔ درختوں کے جھنڈ کے آس پاس بھی چند فوجی موجود تھے۔ انہوں نے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی اور ایک فوجی نے چیختے ہوئے کہا کہ لوگ واپسی کے لیے وہی راستہ استعمال کریں جس راستے سے آئے تھے، لیکن 3 نوجوان مجھے اپنے ساتھ لے کر درختوں کے جھنڈ میں داخل ہو چکے تھے۔ درخت بہت گنجان تھے، ان کی شاخیں نیچے کو جھکی ہوئی تھیں۔ ہم ان کے اندر ہی اندر چلتے ہوئے قبرستان سے دور آ گئے اور بالآخر درختوں سے نکل کر تیز تیز چلتے ہوئے گنجان آبادی میں پہنچ گئے۔ اس طرح آدھے گھنٹے میں ہم ظہور احمد کے مکان پر پہنچ گئے۔ وہ تینوں نوجوان مجھے دروازے کے سامنے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ظہور احمد بھی آ گیا۔ اس کی اطلاع کے مطابق قبرستان کے داخلی راستے پر بھی فوجیوں کی ایک مسلح پارٹی کھڑی تھی۔ ان کے ساتھ سول لباس میں 2 ایسے آدمی بھی موجود تھے جن کے چہروں پر نقاب تھے، صرف آنکھوں کی جگہ پر سوراخ تھے۔ وہ اپنے سامنے سے گزرنے والے ہر شخص کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ظہور احمد کے خیال کے مطابق وہ دونوں نقاب پوش وہ بے ضمیر اور غدار تھے جنہوں نے مجھے جنازے کے جلوس میں دیکھ کر فوج کو خبر دی تھی اور میری شناخت کے لیے وہ فوجیوں کے ساتھ موجود تھے، مگر انہیں بڑی مایوسی ہوئی تھی کیونکہ میں تو وہاں سے نکل آیا تھا۔ اگلے 2 دنوں میں شہر میں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا لیکن کشیدگی برقرار تھی۔ اس دوران میں ایک مرتبہ بھی گھر سے باہر نہیں نکلا تھا۔ انگوری بھی میرے ساتھ تھی اور ہماری تمام تر توجہ زینب پر مرکوز تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے دکھ ہو رہا تھا۔ وہ کبھی کہکہا لگانے لگتی، کبھی رونا شروع کر دیتی اور کبھی خاموش بیٹھی رہتی۔ ان 2 دنوں میں اس نے ہر مرتبہ اپنے کپڑے بھی پھاڑ ڈالے تھے۔ تیسرے دن ہم نے فیصلہ کیا کہ اسے انگوری کی خالہ کے ہاں منتقل کر دیا جائے۔ وہاں اس کی دیکھ بھال کرنے والے موجود تھے۔ یہاں سلمہ اکیلی تھی، اس کا شیرخوار بچہ بھی تھا۔ اس کے لیے زینب کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اور پھر اگلے روز ناشتے کی تھوڑی ہی دیر بعد ہم ظہور احمد کے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ زینب کو ایک طرف سے میں نے اور دوسری طرف سے انگوری نے سہارا دے رکھا تھا۔ ہمیں اسے ساتھ لے جانے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ بڑے آرام سے ہمارے ساتھ چل رہی تھی۔ ہم گلیوں سے نکل کر جیسے ہی مین روڈ پر پہنچے تو زینب نے اچانک ہی جھٹکا دے کر اپنے آپ کو ہم سے چھڑا لیا اور کہکہے لگاتی ہوئی سڑک کی طرف دوڑی۔ دائیں طرف سے فوج کی ایک تیز رفتار جیپ آ رہی تھی۔ زینب سڑک کے وسط میں پہنچ گئی تھی۔ میں اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ وہ فوجی جیپ زینب سے ٹکرائی اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے گئی۔ میں ایک جھٹکے سے رک گیا۔ میرا دماغ سن ہو رہا تھا اور میں پھٹی پھٹی نظروں سے جیپ کے نیچے زینب کی کچلی ہوئی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ جیپ تقریباً 10 گز آگے جا کر رکی تھی اور وہ زینب کو بھی ساتھ گھسیٹتی ہوئی لے گئی تھی۔ جیپ پر 4 فوجی تھے، ایک ڈرائیور اور 3 پیچھے۔ ان تینوں میں سے ایک جیپ کے سامنے نصب لائٹ مشین گن کے ساتھ کھڑا تھا اور 2 سب مشین گنیں سنبھالے آمنے سامنے والی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ جیپ کے زوردار جھٹکے لگنے سے وہ اپنی سیٹوں پر لڑک گئے تھے لیکن فوراً ہی سنبھل بھی گئے تھے۔ میرے دماغ میں دھماکے سے ہو رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا اور دوسرے لمحے میں نے جیپ کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں خون میں لت پت زینب کو جیپ کے نیچے سے نکالنا چاہتا تھا لیکن جیپ کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے فوجی غالباً یہ سمجھے تھے کہ میں ان پر حملہ ور ہوا ہوں۔ ان میں سے ایک فوجی نے فائر کھول دیا۔ صورتحال نے ان فوجیوں کو بھی خاصا بدحواس کر دیا تھا۔ وہ فوجی تو کچھ زیادہ ہی بدحواس تھا۔ اس نے ٹرائگر دبایا تو رائفل کا رخ قدرے اوپر کی طرف تھا۔ گولیاں میرے سر کے کئی فٹ اوپر سے ہوتی ہوئی میرے پیچھے ایک دکان کے اوپر لگے ہوئے سائن بورڈ کو چھلنی کر گئی تھی۔ میں نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں فیصلہ کر لیا۔ پہلے تو میں زینب کو جیپ کے نیچے سے نکالنے کے لیے لپکا تھا۔ فائرنگ کی آواز سن کر میں نے ارادہ بدل دیا اور جیپ پر چھلانگ لگا دی۔ بغیر ہڈ کی جیپ تھی۔ میں ہوا میں اڑتا ہوا جیپ میں اس فوجی کے اوپر گرا جس نے فائرنگ کی تھی۔ اس نے ایک بار پھر ٹرائگر دبا دیا لیکن اس مرتبہ رائفل کا رخ بدل گیا تھا۔ رائفل کی نال سے نکلنے والی گولیوں نے اس فوجی کو چھلنی کر دیا جو لائٹ مشین گن کے سامنے اپنی سیٹ پر کھڑا سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ چھلنی ہو کر ڈرائیور کے اوپر گرا۔ میں نے اپنے نیچے دبے ہوئے فوجی کی رائفل پر ہاتھ ڈالا اور عین اسی وقت کچھ اور لوگ جیپ کی طرف دوڑ پڑے۔ ظہور احمد اور انگوری ان میں سب سے آگے تھے۔ ظہور احمد نے آتے ہی دوسرے فوجی کی رائفل چھین لی۔ انگوری ڈرائیور کی طرف لپکی جو سیٹ سے اترنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اسی وقت 2 اور آدمی اس طرف پہنچ گئے اور انہوں نے ڈرائیور کو گرفت میں لے لیا
اور لاتوں اور گونسوں سے اس کی توازے کرنے لگے۔ ظہور احمد نے رائفل کے بٹ مار مار کے دوسرے فوجی کی کھوپڑی پاش پاش کر دی تھی۔ اس کا خون پوری جیپ میں بکھر رہا تھا۔ میں نے اپنے حریف فوجی سے اس کی رائفل چھین لی تھی اور اس فوجی کو دھکا دیتا ہوا جیپ سے نیچے اترایا۔ اس دوران انگوری نے سیٹ پر کھڑے ہو کر لائٹ مشین گن سنبھال لی۔ اتفاق سے اسی وقت ایک اور فوجی جیپ سامنے والی کشادہ گلی سے اس طرف نکل آئی۔ اس پر بھی لائٹ مشین گن نصب تھی۔ گنر نے لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوائی برسٹ مار دیا۔ اس جیپ کے فوجی صورتحال کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکے تھے۔ گنر نے لوگوں کو خوفزدہ کرنے اور منتشر کرنے کے لیے ہوائی برسٹ مارا تھا، لیکن انگوری نے بڑی پھرتی سے اپنی لائٹ مشین گن کا رخ موڑ کر فائر کھول دیا۔ دوسری جیپ کا گنر چھلنی ہو کر ڈھیر ہو گیا۔ اس جیپ میں ایک میجر، ایک کرنل اور 2 فوجی اور تھے۔ ایک فوجی نے کھڑے ہو کر اپنی سب مشین گن سے فائر کرنا چاہا، مگر اس کے رائفل سیدھی کرنے سے پہلے ہی میں نے فائرنگ کر کے اسے ڈھیر کر دیا۔ اس کے ساتھ اور دوسرے فوجی نے اپنی رائفل پھینک دی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر سے اوپر اٹھا دیے تھے۔ انگوری، رک جاؤ، فائر مت کرنا۔ میں چیخ اٹھا۔ سینکڑوں لوگ جمع ہو گئے تھے، لیکن سب دور دور تھے۔ البتہ ہمارے والی جیپ کے گرد مجمع لگ گیا تھا۔ چند آدمی زینب کی لاش اٹھا کر گلی میں دوڑ گئے تھے۔ ظہور احمد بھی ایک فوجی سے چھینی ہوئی سب مشین گن سنبھالے جیپ کے پیچھے آڑ لیے کھڑا تھا۔ میں اپنی سب مشین گن سنبھالے دوسری جیپ کے قریب آ گیا اور جیپ کی پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ایک میجر اور کرنل کو دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی ابھر آئی۔ وہ موت کے فرشتے تھے۔ انہوں نے بے دردی سے بے گناہ مظلوم اور نہتے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ معصوم اور بے گناہ لوگوں پر گولیاں برساتے ہوئے انہوں نے کبھی جھجک محسوس نہیں کی تھی، لیکن اب اپنی موت کو سامنے دیکھ کر ان کے چہرے دھواں ہو گئے تھے اور وہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ نیچے آؤ، میں انہیں گن کی زد پر لیتے ہوئے داڑا۔ وہ فوجی اور دونوں آفیسر ہاتھ اٹھا کر نیچے اتر آئے۔ اتنے میں 3 نوجوان دوڑتے ہوئے میرے قریب پہنچ گئے۔ یہ تینوں وہی تھے جو اس روز مجھے قبرستان میں فوج کے گھیرے سے نکال کر لائے تھے۔ ان میں سے 2 نے ان آفیسرز کے ریوالور نکال لیے، تیسرے نے ایک سب مشین گن کندھے پر لٹکا لی، دوسری سب مشین گن سے ان سب کو زد پر لے لیا۔ ان میں اب جیپ کا ڈرائیور بھی شامل ہو گیا تھا۔ ایک اور نوجوان دوڑتا ہوا ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور انجن سٹارٹ کر کے جیپ کو دوڑاتا ہوا دوسری جیپ کے قریب لے جا کر روک دیا اور انجن بند کر کے دوسری سیٹ پر کھڑے ہو کر لائٹ مشین گن سنبھال لی۔ دونوں جیپوں کا رخ مخالف سمتوں میں تھا اور اس طرح وہ سڑک دونوں طرف سے لائٹ مشین گنوں کی زد پر تھی۔ ایک مشین گن پر وہ نوجوان کھڑا تھا اور دوسری انگوری نے سنبھال رکھی تھی۔ میں ان تینوں نوجوانوں کے ساتھ دونوں بھارتی افسروں اور ان کے دونوں ماتحتوں کو ہانکتا ہوا پہلی جیپ کے پاس لے آیا۔ بازار بند ہو چکا تھا، سڑک پر سناٹا چھا گیا تھا، لوگ آس پاس کی گلیوں میں گھس گئے تھے۔ یہ سب کچھ اچانک اور اتفاقیہ طور پر ہی ہوا تھا۔ 2 بڑے فوجی افسروں کا ہمارے قبضے میں آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی، لیکن میں ابھی یہ فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کہ انگوری کی آواز سن کر چونک گیا۔ شمروز، ہوشیار، فوجی ٹرک آ رہا ہے۔ وہ دونوں آفیسر میرا نام سن کر چونک گئے۔ انگوری کی آواز نے بھی انہیں اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہوں نے پہلی مرتبہ دیکھا تھا کہ ان کی مقبوضہ جیپ پر ایک جوان اور حسین لڑکی مشین گن سنبھالے کھڑی ہے۔ میں ان آفیسروں کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا اور مڑ کر اس ٹرک کی طرف دیکھنے لگا جو سامنے ایک سڑک سے مڑ کر اس طرف آ رہا تھا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو کچھ ہدایات دی اور ان دونوں افسروں اور دوسرے فوجیوں کو اپنے آگے کھڑا کر کے انہیں رائفلوں کی زد پر لے لیا۔ میری رائفل کی نال کرنل کے پہلو سے لگی ہوئی تھی اور دوسرے نوجوان نے میجر کو بے بس کر رکھا تھا۔ ان سب کے ہاتھ گردنوں پر تھے۔ میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا، لیکن اس وقت اچانک جو صورتحال پیدا ہوئی تھی اس کے پیش نظر اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ آنے والے ٹرک کے فوجیوں نے شاید صورتحال کا اندازہ لگا لیا تھا۔ ٹرک ہم سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر رک گیا اور فوجیوں نے نیچے اتر کر رائفلیں تان لی۔ اس پارٹی کا انچارج ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ تھا۔ ان سے کہو آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے کرنل کے پہلو میں رائفل کی نال سے کچوکا دیتے ہوئے کہا، اگر ایک گولی بھی چلی تو تم لوگوں کو چھلنی کر دیا جائے گا۔ کرنل نے میرے حکم کی تعمیل میں زیادہ دیر نہیں لگائی تھی۔ اس نے چیخ کر حکم دیا اور تمام فوجی وہیں رک گئے۔ کیا چاہتے ہو تم لوگ؟ کرنل نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اس جیپ نے میری بہن کو کچل دیا تھا۔ میں نے کہا، اس کی تدفین کے لیے پرسکون فضا اور ان بے گناہ لڑکوں کی رہائی جنہیں پچھلے چند روز کے دوران پکڑا گیا ہے، اس کے لیے ہائی کمان سے بات کرنا پڑے گی۔ کرنل نے جواب دیا، اپنے لیفٹیننٹ سے کہو کہ وہ وائرلیس پر مقامی کمانڈنٹ سے بات کرے۔ ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ دے سکتا ہوں۔ 30ویں منٹ کے بعد فیصلہ ہمارے حق میں نہ ہوا تو تم لوگوں کو چھلنی کر دیا جائے گا۔
کرنل نے سیکنڈ لیفٹیننٹ کو قریب بلا کر میرا حکم اس تک پہنچا دیا۔ اس دوران کچھ نوجوان چہروں پر ڈانٹے باندھے گلیوں سے نکل آئے تھے۔ ان میں سے کسی کے پاس رائفل تھی، کسی کے پاس پستول اور کسی نے پتھر اٹھا رکھے تھے۔ میں نے چیخ کر انہیں حکم دیا کہ میری اجازت کے بغیر وہ لوگ کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ لیفٹیننٹ ٹرک پر سوار ہو گیا اور وائرلیس پر کمانڈنٹ سے بات کرنے لگا۔ میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ میں نے بہت بڑا رسک لیا تھا، لیکن مجھے توقع تھی کہ بھارتی فوج کی ہائی کمان اپنے 2 افسروں کو اس طرح مروانا پسند نہیں کرے گی۔ اس دوران 3 اور ٹرک وہاں آ گئے تھے اور فوجیوں نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ لیفٹیننٹ ٹرک سے اتر کر بار بار ہمارے پاس آ رہا تھا اور میں کرنل کے ذریعے اپنی بات اس تک پہنچا رہا تھا، اور پھر ٹھیک 30ویں منٹ پر میرا مطالبہ مان لیا گیا۔ میں نے ایک اور مطالبہ پیش کر دیا کہ فوج اس وقت تک شہر سے نکل جائے جب تک زینب کی تدفین اور ان لڑکوں کی رہائی عمل میں نہیں آ جاتی، اور اگر اس دوران شہر میں کہیں ایک گولی بھی چلی تو ان افسروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا اور چند منٹ کے اندر اندر تمام ٹرک واپس چلے گئے۔ لوگ گلیوں اور کونوں خطروں سے نکل کر سڑک پر جمع ہو گئے اور میرے اور انگوری کے نام کے نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ دونوں آفیسروں اور فوجیوں کی آنکھوں پر پٹیاں اور ان کے ہاتھ پشت پر باندھ کر وہی تینوں نوجوان انہیں اپنی نگرانی میں کسی نامعلوم مقام پر لے گئے۔ کچھ اور لوگ بھی ان کے ساتھ گئے تھے۔ جیپوں پر سے اسلحہ قبضے میں لے کر دونوں جیپوں کو سڑک پر آگ لگا دی گئی تھی۔ لوگوں نے مجھے اور انگوری کو گھیرے میں لے رکھا تھا اور ان کے نعروں سے فضا گونج رہی تھی۔ ہم دونوں کو کمانڈر کا خطاب مل گیا تھا اور انگوری کو تو دختر کشمیر، دختر وطن، کشمیر کی شیرنی اور نہ جانے کن کن خطابات سے نوازا جا رہا تھا۔ انگوری کی دلیری اور حوصلہ مندی وہ دیکھ چکے تھے۔ اس نے جس طرح لائٹ مشین گن استعمال کر کے دوسری جیپ پر آنے والے فوجی افسروں کو سرنڈر ہونے پر مجبور کیا تھا، وہ اس کا قابل تعریف کارنامہ تھا۔ ہمیں تقریباً 1 گھنٹے تک وہاں روکے رکھا گیا۔ اس دوران بازار کی ساری دکانیں بھی کھل گئی تھی۔ پھر ہم مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ظہور احمد کے گھر آ گئے۔ زینب کی زخموں سے چور چور لاش اٹھا کر یہی لائی گئی تھی۔ لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ شہر کی مختلف سڑکوں پر دکھائی دینے والی وہ پگلی میری بہن تھی۔ لوگ جوک در جوک ظہور احمد کے گھر کے سامنے جمع ہو رہے تھے۔ گلیوں میں تل درنے کو جگہ نہیں تھی۔ ہم بڑی مشکل سے راستہ بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ ظہور احمد کے آس پاس کے کئی مکان خالی کر دیے گئے تھے۔ وہاں وہ لوگ بھرے ہوئے تھے جو مجھ سے ہمدردی کے لیے آئے تھے۔ ظہور احمد کے مکان میں لاتعداد عورتیں بھری ہوئی تھیں۔ مجھے سامنے والے ایک مکان میں پہنچا دیا گیا۔ لاتعداد لوگ سین کے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے لیے بھی جگہ بنا دی گئی۔ انگوری ظہور احمد کے مکان میں چلی گئی تھی۔ 4 بجے کے قریب میت تیار ہو گئی، جسے جلوس کی صورت میں شہر کے مرکزی چوک کی جامع مسجد لے جایا گیا اور عصر کی نماز کے بعد جنازے کا جلوس قبرستان کی طرف روانہ ہو گیا۔ شہر کی سڑکوں پر پولیس کی تو بھرمار تھی، مگر کسی فوجی کا نام و نشان تک نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ اس شہر میں کوئی فوجی دکھائی نہیں دے رہا تھا اور پولیس والے بھی لوگوں سے دور دور ہی تھے۔ اگر وہ فوجی آفیسرز ہمارے قبضے میں نہ آتے تو صورتحال مختلف ہوتی۔ ہم تدفین کے بعد واپس آ رہے تھے کہ ایک آدمی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا، وہ شرافت حسین تھا۔ اس روز میں اسی سے ملنے گیا تھا اور واپسی پر ہنگامے شروع ہو گئے تھے۔ شرافت حسین نے 2 دن بعد ملاقات کے لیے کہا تھا، مگر ہنگامے طول کھینچ گئے تھے اور میں زینب کی وجہ سے بھی ظہور احمد کے گھر میں محصور ہو کر رہ گیا تھا۔ شرافت حسین میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اس نے مناسب الفاظ میں تعزیت کی اور پھر سرگوشیانہ لہجے میں بولا، پرسوں شام تمہاری باندی پورہ میں افضل عباس نامی ایک شخص سے ملاقات کرانی ہے۔ تم آج ہی رات یہاں سے روانہ ہو جاؤ۔ وہ تینوں تمہارے ساتھ جائیں گے جو اس روز تمہیں قبرستان سے نکال کر لے گئے تھے اور آج صبح بھی تمہارے ساتھ تھے۔ میں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ شرافت حسین کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ جب تم پہلی بار مجھ سے ملاقات کر کے میری دکان سے نکلے تو تمہاری حفاظت کے لیے ان تینوں کو اسی وقت تمہارے پیچھے لگا دیا گیا تھا۔ اس نے سرگوشیانہ لہجے میں بتایا، وہ تینوں تم سے دور رہ کر تمہاری نگرانی کرتے رہے ہیں، اس لیے آج صبح حادثہ رونما ہوتے ہی وہ تینوں تمہارے قریب پہنچ گئے تھے۔ دوستو، آج کی قسط آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں عزیزوں سے لازمی شیئر کریں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل اعلان حقیقت کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔